कल आंखें बहुत खराब हो रही हैं, क्या करना चाहिए? जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, वालेकुम आंखें बहुत सलाम। खराब हो रही हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आंखें खराब हो रही हैं? जी जी। अच्छा, चले मैं बताता हूँ आपको थोड़ी ठीक। लेक्चर के बाद इंशाल्लाह। जी अच्छा। सर मेरे को भी बताना है। जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कितने हैंड आउट मिल चुके हैं अब सुबह से अब तक? सर 3। 3 मिल चुके हैं। फिर चेक कर लें, जिसको नहीं मिले अभी बताएं। पहला है रब, मलिक, इलाह। वो जो सिफात बड़ी अहम है, जिसका अल्लाह के से पनाह मांगी गई है सूरह नास में। और फिर मैंने आपको बताया कि शैतान के बारे में तंबीहात हैं, बड़ी आयत का हवाला भी है और वो तंबीह भी है, मौजूद है। 24 तंबीहात हैं। इंसान और शैतान का जो है ताल्लुक, वो भी मैंने एक चार्ट आपको बना के भेजा है। ये सबको मिल गए हैं? जी जी सर, जज़ाकल्लाह सर, मिल जी गया। सर। अच्छा, अब आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि काश हमने, आप कहेंगे काश हमने सूरह नास इसी तरह पढ़ी होती जैसी ये अब समझाई गई है। अच्छा, अब जरा सबसे पहले देखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रहनुमा हैं, जिनकी हमने पैरवी की, इत्तबा की, तो अल्लाह से मोहब्बत का सबूत होगा। अल्लाह तभी हमें महबूब जानेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बिस्तर पर सोने से पहले ये तीनों सूरतें, इखलास, फलक और नास, पढ़ के पूरे जिस्म तक अपना हाथ फेरते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए तो हजरत आयशा आप पढ़ के और आपका हाथ फेरती थी। तो जरा आप गौर फरमाएं कि ये कितनी अहम है। अच्छा, अब जरा जल्दी से खोलिए अपनी सूरह इखलास और मुझे बताइए कि कौन से अल्फाज समझने वाले हैं। मैं पढ़ा चुका हूं ताकि मुझे अंदाजा हो कि कौन से अल्फाज इन 4 आयात में वो हैं जिनका समझना बे इंतहा जरूरी है। जल्दी बताएं। अहद, समद, शाबाश कुफुवन और कुफुवन। कुफवन सर। जी। कुफवन। अच्छा, अहद इसलिए कि वो तन्हा है, यकता है। किसमें? जल्दी बताएं, किसमें? जात सिफात हकूक में सर। सात, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो अगर आपको तौहीद फिल ज़ात, तौहीद फिल सिफात और तौहीद फिल हुकूक समझ नहीं है तो आप याद रखें, ये कभी आपको नहीं समझ आ सकता कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में और अपने हुकूक में। अच्छा, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। ओए होए होए होए, क्या बात है। सारी मखलूक उसकी मोहताज, वो तन्हा, अकेला और यकता, ऐसी हस्ती कि वो सारी ताकतें और कुदरतें उसके पास, सब उसके मोहताज, वो किसी एक का भी मोहताज नहीं। कैसा है हमारा रब? क्या हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। तीसरी आयत है, वह लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया। अब यहां सर किस्म की शिर्क फिज़ात की जड़ कट गई। रिश्तेदारी पैदा होती है जब कोई किसी से जन्म ले या उसे जन्म दे।
تو اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، لہذا اس کی اولاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین مکہ جو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے فرشتوں کو، وہ سارے کے سارے غلط بات کہتے ہیں۔ اور آخری بات، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اچھا، کف کا تو لفظ آپ یہاں بڑا کامن ہے کہ ہم شادی بچے اور بچی کی وہاں کریں جو ہماری برابری ہو، اسٹیٹس میں بھی اور تعلیم میں بھی اور فلاں فلاں چیزوں میں بھی، شکل و صورت میں بھی۔ یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ کس میں برابری نہیں کر سکتا جلدی بتائیں؟ سر وہی باتیں ہیں، ذات صفات حقوق میں کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ 3 چیزیں جو میں نے کھول کے آپ کو بتائی ہیں کہ ذات، صفات اور حقوق پوری طرح سمجھیں، تو اب صرف اخلاص، یہ توحید کی خالص، اور قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ 1/3 قرآن ہے۔ کیسے 1/3 قرآن ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ توحید دین کا بالکل بنیاد ہے، پورے دین کی۔ سارے دینی ایمانیات، چاہے وہ توحید ہوں، رسالت، ساری رسالت ہوں، آخرت ہوں، کتب ہوں، انبیاء ہوں اور ملائکہ ہوں، وہ سارے کے سارے اسی عقیدہ توحید سے اخذ کر سکتے ہیں ہم۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی کریں۔ سر یہاں کف سے مراد نسل سے بھی ہے نا، کہ وہ کفار سب پوچھا کرتے تھے آپ انبیاء سے۔ دیکھیں جو بات کہہ رہے ہیں آپ وہ بات آ چکی ہے کہ اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ نسل اور یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بات کو جب پورے تصور کے ساتھ سامنے آ جائے تو اونچی نیچی باتیں جو ہیں وہ کوئی جواز نہیں رکھتی۔ جی سر۔ اچھا، اب آ جائیے سورہ فلق جو ہم پڑھ چکے ہیں کل۔ اس میں اہم کون کون سی چیزیں ہیں جلدی بتائیں؟ جلدی بتائیں۔ فلق، خلق، غاسق اذا وقب، اور شر النفاثات اور حسد۔ فی العقد اور شر حاسد اذا حسد، یہ بالکل کلیئرلی سمجھیں۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ رب الفلق جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی اس کا مفہوم پوری کائنات، جیسے آپ نے کل بتایا تھا کہ پوری کائنات کا خالق وہ ہے۔ صرف ہم یہاں کہتے ہیں فلق، دیکھیں نا کائنات بھی تو بنی ہے اس کو الگ کر کے، کس کو؟ زمین کو ہاں، ورا تو تک وہاں بھی پھاڑنے کا، تو اس لیے صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کا اعوذ، اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں، جو ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، اور ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اس کے بعد ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی، کیونکہ ہم نے کس کے شر سے مانگ لی ہے پناہ؟ ما خلق، جو کچھ آپ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن 3 چیزیں آگے جو آئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پہلی آپ اس شر سے پناہ مانگیں غاسق اذا وقب، جب اندھیرا چھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اندھیرے میں پھر جرائم پیشہ لوگ نکلتے ہیں، جانور، سانپ اور بچھو اور سب چیزیں نکلتی ہیں۔ ذرا غور فرمائیں اس کی وسعت کو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس کے بعد جادو، یہ جو اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو یہ جب جادو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جادو کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن ہوتا کہ کب ہے؟ جلدی بتائیں، کب جادو کا اثر ہوتا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہاں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ مت بھولیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس جادوگر کو، وہ جب جادو کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، یاد رکھیں۔ کیوں؟ وہ کام کرتا ہے جو اللہ کے کرنے کا ہے، لیکن وہ شیاطین کی مدد سے کرتا ہے، لہذا
اب اس شیطان کو جو جادو کرتا ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے. پناہ بھی کس کی ہے جلدی بتائیں, کس کی پوری پناہ ہے؟ کائنات کا مالک ہے. سر یہ جو ہاں, رب الفلق کی آپ پناہ میں آ جاتے ہیں, لہذا اس کی اجازت کے بارے کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہ سر جی یہاں فرمائیے سر جی جلدی ایک کریں. سوال ہے. سر جی یہ جو یہاں ومن شر النفاثات فی العقد, سر جی عقد ہر جادو جو ہے وہ گروہوں کے اوپر ہی ہوگا, یعنی جو ہر جادو کیا جاتا ہے وہ دیکھیے, گرے لگاتے ہیں؟ آپ یہ بات یاد رکھیں, آپ کو پتہ ہے جو جادو ان یہودیوں تیار کیے گئے پارٹیشن ڈور میں گھر میں لگوائے ہیں, لیونگ روم, ڈرائنگ روم اور کچن. بھائی آپ خدا کے لیے یا تو سوال کریں یا اپنا مائک بند رکھیں. عتیق الرحمان صاحب, اور کسی اور کا بھی کھلا ہوا ہے سر. پتہ نہیں یہ لوگوں کو کیا سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ساری باتیں آن ایئر جا رہی ہیں. مائک بند رکھیں اپنا, سوال کرنا تو کھول لیں. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے آپ کو بتایا, پھر آپ نے جا کے جب کھولا تو آپ کو پتہ ہے وہاں گریں لگی ہوئی تھیں. اور یہ جادو سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ جادوگرنیاں اور جادوگر جو ہیں وہ گریں لگاتے ہیں, پڑھ کے پھونک کے شیطانی کلمات ہوتے ہیں. لہٰذا جو قرآن نے لکھا ہے اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی بات غلط کبھی نہیں ہو سکتی. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ام عبداللہ, جی سر, جزاک اللہ خیر. اب آگے آخری بات, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے دلوں میں سینے میں آگ جل رہی ہوتی ہے کہ اس آدمی کو کیوں اللہ نے یہ خوبی دی ہے. وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ خوبی اس سے چھن جائے بندے سے جس کو اللہ نے دی ہے, مجھے مل جائے, اور اس کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا مخالفتیں کرتا ہے. آپ اگر دیکھیں نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی حسد تھا مشرکین مکہ کا. تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں سب پڑھنے کے بعد, چاہے ہم قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں, سورہ فلق پڑھ رہے ہوں, اور آج میں نے ابھی شروع کرنی ہے سورہ والناس. کوئی سوال آپ کا اخلاص اور فلق کے بارے میں پوری طرح سمجھیں اور اس پر عمل کریں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا. آمین ثم آمین. سر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی, اللہ پاک کا جزائے خیر دے. سر اس کو ذرا واضح کر دیں. وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب. اچھا, کتنی دفعہ میں نے کیا ہے, اب پھر سن لیں آپ. جب رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے, چور, ڈاکو, سانپ, بچھو سب نکل آتے ہیں اور انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. تو ان حالات میں بھی آپ پناہ کس کی مانگیں گے؟ اللہ. قل اعوذ برب الفلق. کیوں؟ اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ ان چیزوں سے ہمیں بچائے اور ان سے محفوظ کر دے. اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ جی جی سر, جزاک اللہ سر, جزاک بڑے اللہ. بڑے گناہ بھی رات کو ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. دیکھیں یہ اس سے بڑے گناہ کیا ہو سکتے ہیں؟ چور, ڈکیتی وغیرہ جو ہیں, اور پھر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, وہ بھی رات کا وقت ان کے لیے بڑا موزوں ہوتا ہے. اچھا, اب چلتے ہیں سورہ والناس. آپ نے پوری طرح سمجھ کے چلنا ہے. پڑھنا, میں پڑھ کے کھولوں گا چیزوں کو. 3 ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجے ہیں. تینوں ہینڈ آؤٹ اتنے اہم ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب میں پڑھاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا, جو پہلی 3 سورتیں 3 آیات ہیں, اس میں کون کون سی چیز اہم ہے؟ پڑھیں آپ اور مجھے بتائیں, جلدی کریں. رب الناس, مالک الناس, الہ الناس. تو گویا اچھا, یہ رب الناس کیوں کہا ہے؟ وہ تو رب العالمین ہے. جی یہ جو جادو اور شیطان کے وسوسے اور یہ سب انسانوں کے اوپر ہی سب وارد ہوتی ہیں چیزیں, اس لیے
اور یہ مالک الناس، مالک لوگوں کا مالک، وہ تو سارے کائنات کا مالک ہے. سر جی تو وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کے مالک کی پناہ کے اسی اندر آنے کا حکم ہے. ہاں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے الہ الناس وہ پوری مخلوق کا الہ ہے. آپ دیکھ لیں سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، کہکشائیں، جو پوری کی پوری مخلوق اسی کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، مجبور ہے، ملائکہ تک. لیکن انسان ہیں کہ جن کو اللہ نے آزادی دی ہے کہ چاہے تو اپنے رب کو الہ مانے، چاہے تو جو گمراہی اختیار کریں اس کو چھوڑ کر، اس کی ہدایت کو، کتابوں کو، انبیاء کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کریں. لیکن بڑا لیکن وہ کیا ہے کہ ان کو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر گمراہی اختیار کریں گے تو پھر اچھا. اب رب کے جو استعمالات ہیں نا، یہ بڑے اہم ہیں کہ رب کا حقیقی معنی کیا ہے. یہ اگر آپ نے مس کیا، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی کتاب ہے جو ہمیں پوری طرح اس رب کی تفصیل بتاتی ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن پاک ہے. قرآن پاک. کو سر مولانا مودودی کی آپ نے ہمیں پڑھائی تھی اصطلاحات قرآن، اس میں رب کا آپ نے مفہوم ہمیں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے ارم. یہ بالکل آپ سب، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، میں آپ کو بالکل وہی کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں جو قرآن فہمی میں بڑا بنیادی رول ادا کرتی ہیں. یہ کتاب ہے مولانا مودودی کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں. رب، الہ، دین اور عبادت، یہ 4 اصطلاحیں ہیں. چاروں اتنی اہم ہیں کہ اگر ان کا مفہوم مجھے نہیں پتا کہ عبادت کس کس کو کہتے ہیں اور دین کیا ہے. دیکھیں نا، آپ نماز میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، وہاں بھی دین آیا ہے. پھر آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ اپنی عبادت کو خالص کر دو اللہ کے لیے. آپ وہاں کہیں اس کا معنی آ رہا ہے اطاعت، اور اسی کا الٹ معنی بھی آ رہا ہے کہ، اور پھر اسی کا معنی آ رہا ہے کہ وہ جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہے جو انسان کے لیے قرآن نے وضع کی ہے. تو برائے مہربانی وہ کتاب ذرا سی مشکل ہے، میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، جو لوگ شامل نہیں تھے ابھی وہ پڑھ لیں، مجھ سے سوال کر لیں، اور اگر آپ کہیں گے تو میں دوبارہ پڑھا دوں گا. تو یہ جو رب کے معنی ہیں میں نے اسی سے لیے ہیں. اچھا، اب اگر آپ بڑے غور سے دیکھیں، میں نے آپ کو سب ہینڈ آؤٹ بھیج دیے ہیں، اس لیے کہ یہ اہم چیزیں جب تک آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ نہ ہو پوری طرح آپ ان کو گرفت میں نہیں لے سکتے. ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ پڑھنے کے بعد وہ چیز کلیئر ہوتی ہے. اچھا، اب ہم رب کے معنی کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کے پالے معنی جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، اور وہ ہے پروردگار، پالنے والا. اچھا، اور اس کے لیے یہ جو ہم صرف ہمیں نہیں پال رہا، وہ کائنات اپنی مخلوق کی ہر چیز کو پال رہا ہے. اور دیکھیں آپ کے سامنے ہے پرورش کرنے والا، ضرورت ہم پہنچانے والا، تربیت اور نشو و نما کرنے والا. تو تربیت کا کیا بندوبست کیا اس نے انسان کے لیے؟ جلدی بتائیں. رسالت سر. ہاں، رسالت اور کتب دونوں کتاب. جی. بیک وقت. ذرا بات کو بڑا کھول کے صاف بتایا کریں. اچھا، اب حضرت یوسف، یہ جو ہے نا کہ پرورش کرنے والا، ضرورت بہم پہنچانے والا، تربیت اور نشو و نما کرنے والا، اس کے لیے سورہ یوسف کی آیت 23 ہے، آپ کے سامنے ہے. قال معاذ اللہ. اب وہ حضرت یوسف کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ
یہ جو الزام ہے نا کہ میں نے اس خاتون کے ساتھ کوئی اس برا ارادہ کیا ہے، تو کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. سب سے پہلے تو دیکھیں پناہ کس کی مانگنی چاہیے؟ اللہ کی صرف صرف اللہ اللہ کی. اللہ کی. کیوں سر یہ اس کی سوال سر تمام ساری طاقتیں قدرتوں کا مرحم مالک دیکھیں، یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کیا کریں پڑھتے وقت، اس لیے کہ پناہ کی طاقت اور قدرت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یہ یاد رکھیں. اچھا، انہ ربی احسن مسوایا، وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا، پرورش ہو، رہائش ہو وغیرہ سب کچھ پہلے معنی میں. تو اب یہاں ربی کا بعض اپنے مفسرین نے معنی لیا ہے اللہ، اور بعض نے لیا ہے وہ جو جس نے خریدا تھا مصر میں، لیکن صحیح معنی اللہ تعالیٰ ہی ہے. کیوں کہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں، اور حضرت یوسف ظاہر ہے اللہ ہی کے نبی ہیں، اور انہوں نے اللہ ہی کو کہا. یہ تو پہلے معنی تھی. دوسرے معنی دیکھیں، بڑے غور سے سمجھیں. کفیل، خبرگیران، دیکھ بھال اور اصلاح کا ذمہ دار. اچھا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. یہ جو بت ہے نا آپ کے، وہ حضرت ابراہیم، یہ تو میرے دشمن ہیں. کیوں دشمن ہے؟ میرا اللہ میرا والی ہے، آپ نے اس کے مقابلے ان کو گھڑ رکھا ہے، لہذا یہ تو میرے دشمن ہیں. اور رب کون ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کی خبر گیری کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اصلاح کا ذمہ دار. الذی خلقنی، پہلا اس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعم، وہ اصلی وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتی ہے. وہ یسکین، مجھے پانی پلاتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ یشفین، وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. دیکھا آپ نے کیسے پیارے معنی ہیں، اور آیت کو پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو کس طرح کفیل، خبرگیری کرنے والا، دیکھ بھال اور اصلاح کا ذمہ دار. اچھا، پھر ایک رب کے معنی ہیں جو سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن. اب اس کے لیے زمر کی آیت 7 آپ کے سامنے ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب اپنے رب کی طرف واپس جمع ہوگے. کیا بات ہے. اور پھر رب ناج نیچے دیکھیں سورہ سبا کی 26 میں، قل یجمعو، ان سے کہو تمہیں جمع کرے گا، بیننا، ہم سب کو، ربنا، ہمارا پروردگار. اب آپ نے کبھی غور سے نہیں دیکھا ہوگا کہ رب کے معنی وہ ہستی ہے جو سب کو جمع کرے گی. اچھا، یہ تو سارے ہو گئے معنی. سید، ممتاز، سردار، ذی اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت اور بالادستی تسلیم کی جائے، جس کو تصرف کے اختیارات ہوں، یہ وہ رب کے معنی ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ لما جاء الرسول، جب وہ ایلچی آیا یا رسول آیا، قال ارجع الی ربک، اب حضرت یوسف کے پاس اس نے کہا جاؤ اپنے رب کے پاس. اب یہ رب کس کا ہے؟ بادشاہ کس کا رب ہے؟ سوال پوچھنے آئے تھے سر. ایلچی، ہاں، سوال پوچھنے والے کا. اور حضرت یوسف کا رب کون ہے؟ اللہ تعالی. اب دونوں معنی موجود ہیں یہاں، بڑے غور سے دیکھیں. فَاسْأَلْهُ، اسے پوچھ، مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان خواتین کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی اس چال سے خوب واقف ہے. اچھا، اب آپ دونوں کو انڈر لائن کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. پہلا ہے حضرت یوسف سے کہتے ہیں ایلچی کو کہ جا اپنے رب کے پاس، اور آگے آخر میں آتا ہے ان ربی بکیدہن علیم.
اب مجھے یہ بتائیں کہ ربکم سے مراد کیا ہے اور ربی سے مراد کیا ہے؟ سر ربکم ان کا بادشاہ ہے جس نے بھیجا ہے، اور رب بھی میرا رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب تو العالمین۔ ہاں، اب یہ اتنا تو معنی آپ کو پتہ ہے، لیکن اوپر ہیڈنگ ہے سید مطاع سردار ذی اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت اور بالادستی کو تسلیم کیا جائے۔ تو وہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو یہی کلیم کرتا ہے، اس کے لیے بھی رب کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو حضرت یوسف استعمال کر رہے ہیں وہ واقعتاً وہ رب ہے جو سید بھی ہے، مطاع جس کی اطاعت بھی کی جائے، جو سردار بھی ہے اور ذی اقتدار بھی ہے۔ یہ بادشاہ تو ذی اقتدار ہے ہی نہیں۔ اب آپ کو یہ رب کے معنی سمجھ آنے چاہیے۔ تو 4 معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں قرآن سے تشریح کے ساتھ، آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ جی سر جی الحمدللہ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں تو پھر یہ کیوں آیا ہے قل اعوذ برب الناس، یہ کیوں آیا ہے؟ آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ نے 4 معنی دیکھے ہیں، تو اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ پناہ مانگیے اس رب کی، وہ رب جو ان 4 معنی میں رب ہے، پرورش وہ کرتا ہے، اصلاح حوال اور خبرگیری وہ کرتا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3 آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، اسی نے سب کو جمع کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رب کا معنی اور کتنی مناسبت ہے اس آیت میں، کہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں جو رب ہے، رب الناس ہے، سارے لوگوں کا۔ کیونکہ بات ابھی ام عبداللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ کیونکہ یہ رب الناس اس لیے آیا ہے کہ معاملہ انسانوں کا ہے، مالک الناس اس لیے انسانوں کا معاملہ ہے، اور الہ الناس بھی صرف انسانوں کا معاملہ ہے اس لیے آیت میں، ورنہ رب ساری کائنات کا ہے، بادشاہ ساری کائنات کا ہے، الہ ساری کائنات کا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی پہلی آیت کہ انسان اس ہستی کی جو رب ہے 4 معنوں میں، تو وہ فی الواقع اپنے آپ کو ایسے مضبوط قلعے میں لے گیا انسان جو قل اعوذ برب الناس کہتا ہے کہ وہ رب ہی اس کو پناہ دے سکتا ہے، کوئی کائنات کی ہستی اس کو پناہ نہیں دے سکتی۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ایک ایک آیت کو دیکھیں ذرا۔ یہ تو رب کا مفہوم ہمیں سمجھ آیا، اور ہمیں بات سمجھ آئی کہ رب العالمین نے یہ کلمات اپنے نبی کو اس لیے بتائے کہ یہی کلمات بالکل موزوں ہیں کہ ہم اس ہستی کی پناہ میں جائیں جو رب ہے، جو ان ساری طاقتوں کی مالک ہے۔ اچھا، اب ذرا آپ آگے آ جائیں، دوسری آیت ہے مالک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے۔ اب سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ روم کی آیت آپ کے سامنے ہے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ کیا چیز ہے؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا ہے یہ؟ توحید مالکیت ہے سر۔ یہ توحید ملوکیت ہے کہ وہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ جب مالک بھی ہے اور ان کا ساری پرورش بھی کر رہا ہے، تو پھر اس سے کوئی موزوں کلمہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کی حفاظت میں درخواست کر رہے ہیں کہ جس بادشاہ کے پاس کل اختیار ہیں اور کل لہو قانتون، سارے کے سارے اس کی پر اطاعت کر رہے ہیں، تابع فرمان ہیں۔ ایگریڈ؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی سر جی بالکل۔ جی جی سر جی بالکل۔ 100%۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تو فرما رہا ہے کل لہو قانتون، لیکن یہ جو کافر ہیں یہ تو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، تابع فرمان نہیں ہے اس کے، سر تو ان پھر کو عمل کی آزادی ہے، ورنہ ان کے جسم تو پورا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔
جینا مرنا ایکسیلنٹ کہ اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ دنیا میں تم چاہو تو میرا کہنا مانو، جب میرے کہنے کے پر چلو گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں میری تائید، نصرت اور مدد حاصل ہوگی، اور اگر تم وہ آزادی جو میں نے تم کو دی ہے اس کو میرے احکامات کے خلاف کرو گے، تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی۔ تاریخ پوری گواہ ہے اس بات پر۔ تو انسان سر جی ایک اور چیز بھی تو ہے نا کہ جو حالات واقعات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں وہاں پر بھی وہ جہاں بے بس ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی تو قانتون والا ہی معاملہ ہوگا نا۔ لیکن وہاں پر جب بلاتے ہیں تو پھر جو ہی وہ مصیبت سے باہر آتے ہیں پھر پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ جی تو سر، آپ وہ کی مشکل میں وہ خالص رب کو پکارتے ہیں، ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ نہیں 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 نہیں، اس کے علاوہ بھی بات سنیں۔ وہ بدبختی ان کی یہ ہے کہ مشرکین مکہ ہوں یا کوئی بھی آج کے وہ ہوں مشرک، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور کفر کی بھی عبادت کرتے ہیں، اپنے بتوں کی اور اپنے پیروں فقیروں کی، ان میں بھی وہ صفات سمجھتے ہیں جو اللہ کی ہے، اس لیے ان کی عبادت اللہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ اچھا، اللہ کیسی ذات ہے، کیسی ہستی ہے جس کی پناہ میں آدمی آتا ہے؟ سورہ سجدہ کی 5، یدبر الامر من السماء الی الارض، زمین اور آسمان تک ہر چیز کے معاملات کی تدبیر کرنے والی ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ان آیات پہ غور کرے نا تو بندہ اش اش کر اٹھتا ہے کہ رب کے کیا کمالات ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، پہلے تو زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے پاس ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قیامت کے دن وہ حساب لے گا ہر آدمی سے۔ کیا بات ہے کہ انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے کہے گا کیا ہو گیا اس اعمال نامے کو، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز۔ سورہ کاف میں بتایا۔ پھر آپ دیکھیں اگر وہاں جب اللہ کے سامنے پیش ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کیا انتظام ہے! میں اور آپ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اس سے بچیں، اس کی ہی پناہ میں رہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، چھوٹا سا ٹکڑا آج فرقان کی 2 کا، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ ذرا غور فرمائیں، بِيَدِهِ مَلَاكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، آپ میں سے اکثر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کبھی غور سے پڑھا کریں کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے۔ کیسی ہستی ہے؟ لا یسأل عما یفعل، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں سوال کر سکتا؟ کیا ریزن ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ کسی کی مجال ہی نہیں ہے سر۔ اور مجال تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، اللہ کی طاقتیں اور قدرتیں اتنی ہیں، یہ بتائیں کہ کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، نمبر 1، اور نمبر 2 بڑے غور سے سنیں، وہ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ ایسی ہستی ہے کہ جو عقل کل ہے، جس کے پاس علم، جس کے پاس عدل، جس کے پاس حاکمیت کا انتہا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ جب جی تک میں سر، اس کی یہ تعبیر نہ کروں کہ اس سے کوئی اس لیے نہیں پوچھ سکتا کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بالکل یہ کلمہ بندہ کہتا ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، انسانوں سے سوال ہوگا۔ کیوں؟ اس نے مخلوق ہے، اس مخلوق کو اس نے سب کچھ ہدایت کے لیے دے دیا، انبیاء، رسول، کتابیں بھیج دیں، اب اگر اس کے خلاف کریں گے تو وہ ان سے ضرور سوال کرے گا۔ نیچے آیات 2-3 ہیں، اسی طرح پڑھیں، اسی طرح سمجھیں تاکہ آپ بات کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ اچھا، یہ جو آخری آیت ہے نا، اس کی کمال کی آیت ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہو خدایا، اے رب
تو مالک ہے پورے ملک کا. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تم ملک آپ ملک دیتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو اللہ نے ملک دے دیا اور وہ کیا گل کھلا رہے ہیں وہ سارا آپ کے سامنے ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے حکمرانی چھین لیتا ہے. یہ اس کے اپنی حکمت کے تقاضے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ جو عرب تھے نا، ان پہ آج جو حکمران ہیں، پورے مسلمانوں کے ملک جمع ہوئے قطر میں حکمران، اور جو پھس پھسی قرارداد انہیں پاس کی ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ غیرت نام کی کسی چیز سے یہ واقف ہی نہیں. اللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اچھا، عزت کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے؟ جلدی بتائیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نہیں، یہ تو اس کے اکرام کی شرط ہے نا. ان میں آپ العزت سے للہ ورسولہ وللمؤمنین. ہاں، یہ آیت ہے. عزت ساری کی ساری اللہ، اس کے رسولوں اور مومنین کے لیے ہے. مومنین کے عزت کیوں ہے؟ مومن کے لیے اللہ کے کیوں عزت دیتا ہے؟ جلدی بتائیں. اس کے اعمال کی وجہ سے. ایمان کی وہ توحید، اللہ کے وہ فرما اللہ اور اس بردار، کے خدا اللہ کے اور اس لیے کے خدا کے لیے ٹھیک ٹھیک ترجمہ کریں کہ وہ اللہ کے بالکل فرما بردار ہیں. ورنہ مسلمان تو آج ساری دنیا کلیم کر رہی ہے، دعویٰ کرے کہ ہم مسلمان ہیں. وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کر ہی نہیں رہے. تو بات کو ایسے پیرائے میں بیان کریں تاکہ بڑا کلیئر ہو کہ اللہ اور سر رسول کی اطاعت کا مقابلہ حق تو ادا. نہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی سر، میں کہہ رہی ہوں کہ ویسے مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن ویسے میں کہتی ہوں گھر میں جو بچہ بات مانتا ہے تو وہ کتنا پیارا لگتا ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اسی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں یہاں جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عبداللہ نے بڑی اپروپریٹ آیت پڑھی ہے. عزت ساری کی ساری اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے کہ ذلت ان کو دیتا ہے اللہ جو اللہ کے نافرمان ہوں. سمجھیں بات کو. آپ ثواب کے لیے پڑھیں گے تو اس میں تو بڑے بڑے سبق ہیں، بہت بڑی بڑی ہدایات ہیں. جی اس سے سر. محروم رہیں. آگے جو کمال کی بات کی ہے نا آیت کے آخر میں، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اب آپ غور فرمائیں، جو ساری جو باتیں اوپر آیت آل عمران کی 26 میں ہوئی ہیں، اینڈ جو کہا کہ ہر چیز پہ قدرت اس کی ہے، یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ یہ جملہ پورے ان کو کور کر رہا ہے. اچھا، پھر ایک چیز اور دیکھیں اور بڑے غور سے دیکھیں، وہ ہے سورہ حشر میں کمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. میں آپ کے پاس سامنے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں کون سا لفظ یا کون سا جملہ جو ہے وہ بالکل فٹ آتا ہے اللہ کی بادشاہی ملوکیت پر. ناظرہ بابی آپ چپ رہیں گی. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ یا معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. والرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے. اب یہ تو 22 تھی، 23 پڑھ رہا ہوں. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر وہی ریپیٹیشن ہے جو اوپر 22 میں تھا معبود کے حوالے سے. المالک القدوس، بادشاہ جو پاک ہر لحاظ ہر طرح سے. سلام، سلامتی دینے والا. مؤمن، امن دینے والا. محیمن، المحیمن، نگہبان. العزیز، غالب، زبردست.
الجبار طاقت سے چیزوں کو سیدھا کر دینے والا، المتکبر جس کو تکبر بالکل جائز ہے اس کے لیے، سبحان اللہ اما یشرکون یہ مشرک جو باتیں کہتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، واللہ الذی لا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اچھا سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 22 نمبر آیت ہے اس میں کتنی صفات لکھیں آپ اپنی کتاب قرآن کے اوپر، کتنی پہلی اس میں اللہ کی کون کون سی صفات، کتنی صفات ہیں اور کون کون سی ہیں، جلدی بتائیں۔ مالک قدوس جی الہ رحمان ہے رحیم۔ آپ چپ رہیں، میں نے آکا لکھ کے پھر میں جو سوال کروں تو بتائیں۔ پہلی آیت میں کتنی صفات ہیں اب بتائیں آپ۔ 2 ہیں عالم الغیب و شہادت ہے۔ بھائی کتنی افضل صاحب میں پوچھ رہا ہوں کتنی؟ 9 سر، 9 سر، 9 ہے پہلی سر، آیت 22 میں پہلی، ہاں پہلی 22 میں جی 9 ہے۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا جی خوف کریں، کتنی ہیں پہلی 22 آیت میں کتنی ہیں؟ سر جی 4 یا 5 ہے، 5۔ 4 ہے سر جی، الہ ہے، عالم الغیب سر و لا شہادہ ہے، الہ بھی تو رحمان ایک، الرحیم ہے۔ لا الہ بھی تو ایک صفت ہے نا سر۔ پھر اس کے بعد المالک القدوس السلام المومن تو خدا المہیمن کا خوف العزیز کرو۔ الجبار۔ مسز آصف میں نے 22 آیت میں پوچھا ہے، آپ لوگ سوال کو سمجھا کریں پھر جواب دیا کریں، آنکھیں بند کر کے جواب دیتے ہیں۔ پہلی آیت 22 نمبر ہے، اس میں 5 صفات ہیں، الہ، عالم الغیب نمبر 2، والشہادہ نمبر 3، رحمان نمبر 4 اور رحیم نمبر 5۔ قرآن کے طالب علم ہو کر آپ کو بالکل چیزیں جو ہیں آپ نے بالکل رٹ رکھی ہیں اور سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ 5 صفات ہیں، اور آیت نمبر 23 میں پہلے لکھ لیں تاکہ آپ صحیح بتائیں۔ سر جی 9 صفات ہیں۔ ایک منٹ، اب مجھے بتائیں کس نے بتائی ہیں 9 صفات کون کون سی ہیں؟ سر جی لا الہ ہے، لا الہ، اور الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، 9 بنتی ہیں۔ آپ نے ٹھیک بتایا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، اب الملک دوسرے نمبر پر ہے، اس کے آگے وہ کیسا بادشاہ ہے؟ وہ ساری اس کی صفات ہیں، 7 کی 7۔ بادشاہ بھی کیسا ہے؟ نمبر 1 کیسا ہے؟ القدوس، قدوس، نمبر 2، السلام، نمبر السلام 3، المومن نمبر 4، المہیمن المہیمن، نمبر 5۔ العزیز العزیز، الجبار۔ اچھا، اور یہ اگلی صفت جو ہے سبحان اللہ اما یشرکون، وہ پاک ہے ہر جو کافر یا مشرک کہتے ہیں، یہ بھی صفت ہے۔ پھر 10 ہو گئی سر جی۔ اچھا اب ذرا غور سے سنیں، یہ ہے وہ بادشاہ جس کی ہم پناہ مانگتے ہیں، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، وہ سلامتی دینے والا ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ نگران ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، ہر جب چاہتا ہے کسی کو ٹھیک کرنا تو اپنی قوت سے ٹھیک کر دیتا ہے، وہ متکبر ہے، تکبر اسی کو جائز ہے کیونکہ ساری صفات جو تکبر کے لیے ضروری ہیں وہ اسی میں ہیں۔ اور سبحان اللہ اما یشرکون۔ اب آپ مجھے بتائیں جب یہ کہتے ہیں آپ تو ملک الناس، تو وہ ملک الناس کون ہے؟ یہ ہے وہ آیت
जो उस मलिक नास को डिफाइन करती है कि वो मलिक नास, वो मलिक कौन सा है? अल कुद्दूस उस सलाम उल मुमिन उल मुहैमिन उल अजीज उल जब्बार उल मुतकब्बिर। जब इसके साथ में इन सिफात के साथ उस बादशाह को पढ़ता हूँ तो यकीन माने मेरी आंखें खुल जाती हैं कि मैं यकीनन उस हस्ती की पनाह में आ गया हूँ जो मालिक है और दुनिया की वो बादशाह के जिसके अंदर सारी सिफात हैं, कोई कमजोरी नहीं। अब समझ आई ये बात कि नहीं आई? जी इंशाल्लाह। अफजाल साहब समझ आई कि नहीं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो आप अल्लाह के देखें एक एक आयत, दो लफ्ज हैं और मालिक नास। ये मालिक नास कौन है? ये हमें सूरा जो हशर है उसकी आयत 23 में पता चलता है। मालिक नास जो है मालिक कुद्दूस है। अल्लाह अकबर। कभी सोचें, ये इतना जल्दी ना पढ़ा करें, समझ के पढ़ा करें, ताकि अब बताएं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इसको बगैर पढ़े नहीं सोते थे, तीन इन सूरतों को। अब आपको समझ आएगी कि हम तो उस हस्ती की पनाह में चलते हैं जाते हैं कि जो लोगों का सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा बादशाह, और आगे अब इलाह आ रहा है। तो आपको कोई सवाल, जो रब और इलाह की सारी, मालिक की सारी सिफात समझ आ गई हैं आपको? जी जी सर। जी सर अच्छा, हमें असल में ना पढ़ते तो हैं लेकिन कभी भूल जाते हैं, इस वजह से कि इंसान को अहमियत का अंदाजा ही नहीं कि हम क्या पढ़ना, क्या बात है इन चीजों में, ये वजह साहब होती आप है। ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर मुझे पता हो कि रब किसको कहते हैं और जब मैं लफ्ज रब कह रहा हूं तो किस हस्ती की पनाह में जा रहा हूं, आप यकीन माने, आपको अगर वाकई माने जानते हैं ना, तो जब आप नमाज में खड़े होके सूरह फातिहा शुरू करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये दो अल्फाज मुझे हिला के रख देते हैं कि मैं सारी तारीफें, सारा शुक्र किसके लिए? अल्लाह के लिए। वो अल्लाह कौन है? जिसकी 6 सिफात में मैंने आपको भेजे हैं सिफाती नाम, और वो असल में अल्लाह की सिफात है। अब जब मैं कहता हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अल्लाह कौन है? वो 6 पेजेस पर उन सिफात का मालिक है। आप यकीन माने मैं इतना मुतमईन हो जाता हूं कि मैं तारीफ किसकी कर रहा हूं, शुक्र किसका कर रहा हूं? वो अल्लाह है। वो उन सारे 99 नाम जो हैं वो कितने अजीम सिफात हैं, किस हस्ती की हैं? वो जो मेरा मालिक, खालिक, राज़िक और हाकिम। आपको सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे वो कुछ अगर समझ के शऊर के साथ कह रहे हैं तो आप कहेंगे मैंने तो दुनिया का वो कलमा कह दिया जिससे रब राजी हो ही पे रहेगा। ये ऐसी बात है कि नहीं है? सर जी जी उसका जी खौफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मोहब्बत तो बढ़ती है लेकिन खौफ इतना बढ़ जाता है कि मेरी क्या जुर्रत कि मैं उसके सामने कोई किसी गुनाह के इर्तिकाब की कोशिश कर सकूं। यही ईमान को बढ़ना है, यही ईमान का बढ़ना है। इसलिए नमाज का मैंने एक कलमा आपको बताया है, अर्रहमान अर्रहीम। कितने बड़ी रहमतों के उसके एहसानात हैं, मैं दुनिया में भी उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर मैं वाक़तन उसका फर्माबरदार हूं तो थोड़ी बहुत समझ आती है। और फिर मुझे जो क़यामत की सारी जन्नत की नेमतों का ख्याल आता है तो मैं कहता हूं कि वाक़तन अर्रहमान और रहीम वही है दुनिया और आखिरत में। काश हम ये समझ के पढ़ें। आप यकीन माने आपकी ज़हनी हालत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हो, आप इतने मुतमईन हो कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। अच्छा, अब हमने कोई सवाल आपका रब के बारे में और मालिक के बारे में? मैंने अभी तक 2 आयत मुकम्मल की हैं। अच्छा, तीसरी आयत है इलाहिन्नास। अब मैंने पहले भी भेज चुका हूं आपको इलाह की सिफात क्या हैं। ये आपके पेज 5 पर जो मैंने हैंड आउट भेजा है, सूरह हशर के बाद इलाह की सिफात दी हुई है, नहीं दी हुई? जी सर दी हुई है। सर जी दी हुई।
कभी गौर किया आपने इन पर? ये जो ला इलाह हम पढ़ते हैं, वो इलाह कौन है, उसकी क्या सिफात हैं, यकीन माने ये ला इलाह इल्लल्लाह जो है, ये इलाह की अगर सिफात मेरे ज़हन में हों, जो यहाँ लिखी हुई हैं, आपके सामने लिखी हुई हैं, इन पे हर एक के लिए आयत मौजूद हैं, जिसकी इबादत की जाए। इबादत का मतलब है पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी के हर मामले में और हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसका हुक्म सर आंखों पर रख कर माना जाए, बादशाह और हाकिम माना जाए। अभी आपने पढ़ा है मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुक्मिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये सिफात मैंने आपको भेजी हैं, आपको पढ़ाई हैं। आप खुद पढ़ के 2 मिनट ले लें और मुझसे सवाल करें, वरना फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। जल्दी करें। पढ़ लिया आपने? जी सर, पढ़ लिया। अच्छा, अगर आपने पढ़ लिया है तो मुझे ये बताएं, यहाँ एक सिफत है जो दिलों का हाल जानता है, उसके लिए मुझे आयत बताएं। अलीमुम बिदात सुदूर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब आप जरा चुप रहे ना। अच्छा, वो जो आलिमुल गैब है, आयत बताएं। अब भी सूरह आपने अल-हशर पढ़ी? की हुआ आलिमुल गैबी व शहादा। हाँ, शाबाश शाबाश शाजिया। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं, जो बेऐब हो, आखिरी बात। सुभान अल्लाह अम्मा युश्रिकून। सुभान अल्लाह सिर्फ कह दें वो भी काफी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो हर चीज पर कादर हो, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब आप अगर इस तरह देखें, इलाह की इन सिफात के लिए हर आयत आपको ज़बानी याद हो, टुकड़ा जिस इससे मुतल्लिक है, आप यकीन माने आपको वो सुकून मिलेगा और आप उस इलाह की इबादत के बगैर रह ही नहीं सकेंगे। लेकिन हमने तो बस इलाह पढ़ लिया और समझ लिया काफ़ी है। काफ़ी नहीं है। ये है वो इलाह की सिफात, इन्हीं सिफात की वजह से वो इलाह है। और अगर मेरे दिल में इन चीज़ों का बिल्कुल भरपूर एहसास हो, आप यकीन माने उसके बाद जो मैं उस अल्लाह से मोहब्बत और उसका खौफ रखूंगा कि वो मुझसे नाराज ना हो जाए, तो आप यकीन माने मैं अपनी जिंदगी को बिल्कुल अधूरा समझूंगा। ऐसा ही है, नहीं है ऐसा? बिल्कुल ऐसे। तो आपने देखा कि आज हमने सिर्फ 3 आयतें पढ़ी हैं, कुल औज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। और आपको अब समझ आया होगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास क्यों पढ़ के सोते थे, कि इसमें वो रब के वो नाम और वो सिफात हैं जिसका हम अगर समझ लें और हम पढ़ें तो हम यकीन माने हमें ऐसा इत्मीनान सुकून हो कि हम अपनी हद तक सारी एहतियात बरतें, और उसके बाद जो है हम उस अल्लाह के लिए जो है हर तरह से उसकी हिफाजत में आ जाएंगे और इंशाअल्लाह हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बात समझे हैं कि नहीं समझे? सर समझे हैं, जरा
सामईन से पता करना चाहता हूँ जो माशाल्लाह इन्होंने ये चीज़ें समझी हैं, अगर इजाज़त हो आप, ये 3 अस्मा हुस्ना का जिक्र किया, रब्बिन्नास, मलिकिन्नास और इलाहिन्नास, तो इनमें क्या फ़र्क, कमी क्या रह गई थी कि रब, मलिक और इलाह, इनमें कौन सा जुज रह गया था कि उससे वो मुकम्मल नहीं होता था? रब तो कह दिया, फिर इलाह भी कहा कि इलाह में कोई कमी होगी जो मलिक कहने की जरूरत पड़ी, और फिर मलिक में या कमी या कुछ है कि रब कहने की जरूरत पड़ी। तो ये कोई अगर समझा सके तीनों में क्या फर्क है, कि क्या कमी रह गई? फर्क से मतलब है कि क्या उनमें चीजें जो जुज रहती थी या जुज हैं। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं ऐसे सवालों का यकीनन मुतमन्नी होता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको दावत देता हूँ कि ज़रा इनके सवाल का जवाब दें, वरना मैं आखिर में ज़रूर जवाब दूंगा। सर पहले नंबर सर पे तो रबूबियत का जिक्र किया गया है, दूसरे में अलूहियत, जो इंसान इलाह मान के उसकी अताअत करता है, सब कुछ करता है। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिर एक अल्लाह मिनट, के एक जरा मालिक डिसिप्लिन रहे, नास, आप चुप रहें। डॉक्टर साहब का सवाल का जवाब आया। अब नवीद भाई आप बताएं, आपको ये एक्सेप्टेबल है? नहीं सर, क्योंकि रब जो है वो भी, उसकी इबादत लाजमी है जब वो सब चीज़ों का निगहदाश्त करता है, निगहबान भी है, पालता है। चलें, अब आप सर जी नवीद ये साहब जो हाँ नवीद साहब आप बोलें, आप जवाब दें इनका। सर मैं कहने लगी थी कि 99 नाम जब अल्लाह की सिफात के आए हैं, तो फिर इस तरह हम तो कहते हैं कि भी अल्लाह के 99 नाम नहीं आने चाहिए थे, थोड़े सारे आने चाहिए थे, उसमें उसमें ही काफी हो जाते हैं अल्लाह की सिफात। लेकिन अल्लाह ने 99 नाम लिखा, अभी भी उसमें कमी होती है, यानी कि उसमें फिर दिलचस्पी, यानी फिर भी दिलचस्पी को बढ़ती है अल्लाह के साथ मोहब्बत करने की और अल्लाह से डरने की वो भी। बात तो आपकी फिर अपनी ये जगह दुरुस्त है, उन्होंने सवाल जो किया आप उसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया आपने। सर सर यही जी वो ये रब्बुन्नास जो आया, रब में चारों ये मानो मतलब आ जाते हैं, खालिक, मालिक, राज़िक, इलाह। लेकिन यहाँ पे मालिक नास और इलाही नास ये तकरार की वजह से आ रहा है, तो इसलिए कि बहुत ज्यादा ताकीद के लिए इसलिए आ रहा है बार बार। आपको शाजिया का जवाब एक्सेप्टेबल है नवीस भाई? हाँ जी, मेरे ख्याल में एक लिहाज से बहुत उम्दा। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इसी को, ये बात उनकी ठीक है। देखिए, आप जरा एक बात याद रखें नवीद भाई, हर कोई आप जितना इंटेलिजेंट नहीं है। इंसानों में उनके दर्जात हैं मुख्तलिफ, समझ के, अकल के, शऊर के, अल्लाह ताला ने उनको दर्जे दिए हैं। तो अल्लाह ताला ने ये समझाने के लिए कि जो रब है, जो पालता है, वही बादशाह है, कि इक़्तिदार और इख्तियार भी उसी के पास है। आप देख रहे हैं, फजलाई को हमने सदर बनाया, इख्तियार उसको कुछ भी नहीं दिया। सदर तो वो था लेकिन बगैर इख्तियार के। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। फिर इलाह, वो जो जिसकी सिद्क़ के दिल से इबादत की जाए, उसकी जो सिफात हैं वो ओवरलैप जरूर है, लेकिन मेरे और आपके समझने के लिए ये चीजें इंतहाई जरूरी हैं। आप समझ आई ये बात कि नहीं आई? बिल्कुल सर, जज़ाकल्लाह। सर जी मैं यहाँ कुछ कह सकती हूँ? जी फरमाए ना। सर जो मैंने आपसे सीखा है उसमें आपने हमें बार बार ये चीज़ सिखाई है कि जब ये कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये ऐसी कौम पे नाजिल हुआ जिनको अपनी जुबानदानी पे बड़ा फख्र था। तो सर क्या यहाँ ये बात कही जा सकती है कि अल्लाह ताला उसी हिसाब से फिर इन चीज़ों पे जोर दे के वो कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जुबानदानी का भी बीच में अमल दखल आ रहा है ना, कि जब वैसे कुरान के लिए तो कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, लेकिन समझने के लिए ये कहा जा सकता है, जैसे हम कोई चीज़ समझने के लिए कर रहे होते हैं तो बार बार कुछ अल्फाज का तकरार कर रहे होते हैं। तो क्या यहाँ ये बात भी आ सकती है, क्योंकि रब में मालिक भी आ जाता है और इलाह भी आ जाता है,
یہ ساری اسی کی صفات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اس ٹائم کے لحاظ رکھتے ہوئے پھر اس چیز کو بار بار صفات کو دہرایا گیا ہے۔ کیا سر نوید بھائی، کہہ سکتے نوید ہیں؟ بھائی آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ سر مجھے تو جو سمجھ آئی ہے کہ یہ صرف زور دینے کے لیے یہ سب ایک ہی باتیں ہیں، جس طرح اللہ نے وہ آیت میں کہا ہے کہ تم مجھے کسی نام سے پکارو، مجھے وہ صورت یاد نہیں ہے، تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں، رحمان کو ہو یا وَلِلَّهِ رحیم کو الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اسم فَادْعُوهُ بار، بِهَا۔ تو ان سب میں ایک ہی مفہوم نکلتا ہے کہ وہ اس انتہا تک چلے جاتے ہیں، رب بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے۔ تو بہرحال سر جی آج انہوں نے نوید بھائی سنیں بڑے غور سے، بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کے شعور، سمجھ، عقل کے بالکل قریب کر دینا اور کھول کھول کے بیان کر دینے کے لیے اللہ نے یہ سارا طریقہ استعمال کیا ہے، مثالیں پیش کی ہیں، واقعات بیان کیے ہیں، تاکہ ہم پوری آگاہی ہو جائے، قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ گلہ نہ کر سکیں ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تو لہٰذا اللہ نے قرآن میں اور پھر ہمارے جتنے بھی وہ رہے ہیں صالحین، تبع تابعین وغیرہ، انہوں نے ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور آج ہم بھی اسی کو سمجھ کر انہی چیزوں سے پوری طرح استفادہ کرتے ہوئے رب کون ہے، ملک کون ہوتا ہے، پاک الہ کون ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا بڑا کنفیوژن ہے، ہم نے ملک میں اس کو صدر بنا رکھا تھا بغیر اختیارات کے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں اختیارات اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، یہ دونوں جو چمچے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے۔ اب جزاک اللہ جزاک آج میں نے آپ کو صرف 3 آیات کی تشریح کی ہے، کل برائے مہربانی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اچھی طرح پڑھ کے آئیے کہ وہ جو شیطان کے بارے میں، تاکہ آپ کو پہلے میں آپ سے سوال کروں گا، کیونکہ سوالوں سے دیکھا ہے آپ نے کہ ہمیں بات اچھی طرح کھول کے سامنے آتی ہے، پھر میں آپ کو کھول کھول کے بتاؤں گا کہ شیطان کے بارے میں نے آپ کو آج 2 چیزیں بھیجی ہیں، ایک تنبیہات۔ اچھا، شیطان اور انسان کا تعلق کیا ہے بتائیں ذرا مجھے ایک جملے میں۔ عدو مبین ہے سر، کھلا دشمن ہے انسان کا۔ اچھا، بڑی عمدہ بات کی آپ، ایک منٹ، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اب عدو مبین کیوں ہے؟ سر سوال عدو یہ، مبین اس نے اسد کے ذریعے، اسد کی وجہ سے یہ عدو مبین ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے خلیفہ بنا لیا، جبکہ یہ اس انتظار میں تھا کہ خلافت مجھے دی جائے گی، تو اس حسد کی وجہ سے یہ جو ہے نا انسان کا دشمن بن گیا۔ نہیں یہ تو آپ بالکل زیادتی کر رہی ہیں، اس نے تو انسان کی پیدائشی پر اعتراض کیا، یہ جو آپ بات کی بات ہے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، وہ تو پہلے ہی راندہ درگاہ ہو گیا کیونکہ اس نے انکار کیا۔ میرا سوال، تکبر تھا اس کی وجہ کہ وہ کہتا تھا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنایا گیا۔ اب آپ باتیں ساری ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کیجئے۔ اصل میں یاد رکھیں، انسان کا عدو و مبین جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے۔ اب میں نے آپ کو سارے قرآن میں جہاں جہاں یہ آیات آئی ہیں میں نے بتایا آپ کو، میں نے آپ کو وہ چارٹ بھی بھیجا ہے کہ جس میں انسان کی بارے میں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا، کب کامیاب کب ناکام، یہ اس واقعے سے سب پتہ چلتا ہے، جو میں آپ کو پھر کھول کے بتاؤں گا۔ ذرا آپ پڑھ کے آئیے، سمجھ کے آئیے، تاکہ کل ہم شیطان کے بارے میں پوری طرح کلیئر ہو جائیں کہ وہ ہمارا عدو و مبین کیوں ہے، اور ہمیں اس کے خلاف، میں نے آپ کو دکھا ہے کہ مومن کے کون سے ہتھیار ہیں، وہ بھی آپ کے ہینڈ آؤٹ میں شامل ہے۔ ذرا چیزوں کو پڑھ کے آئیے، جب پڑھیں گے تو سمجھیں گے، سمجھ کے غور و فکر کریں گے تو چیز بڑی کلیئر ہوگی۔ کل بہت اہم لیکچر انشاءاللہ سر۔ ہے انسان اور شیطان کے بارے میں، تو اس لیے میں نے آج اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تاکہ پہلے تو ہمیں پوری طرح رب، الہ اور مالک کی پوری طرح سمجھ آ جائے،
وہ آج ہم نے کر دیا، اور کل میں نے آپ کو شیطان کے بارے میں قرآن کی ساری آیاتوں سے استدلال کروں گا، تاکہ ہمیں پوری طرح، قرآن نے 9 مرتبہ قرآن میں کہا ادب و مبین، اور 9 مرتبہ کہا ادب، دشمن ہے۔ کیوں ہے؟ کیسا دشمن ہے؟ کیا دشمنی ہے اس کی؟ وہ تو انسانوں کو دنیا میں گمراہ کرنا اور آخرت میں جہنم میں لے جانے کا وہ والا دشمن ہے۔ اچھا، ایک سوال کا جواب دیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ انسانوں کی آزمائش کے لیے۔ ہاں، بالکل آزمائش کے لیے نا۔ دنیا امتحان تھا، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے انبیاء، کتابیں، اس کی دعوت، اور انسان کے اندر جو پیدا کی تھی، انسان کو پیدائش کے وقت جو اس کے اندر فلہمہا فجورہا و تقواہا، نیکی اور بدی کو پہچانتا تھا، اس کو جب امتحان میں ڈالا تو اب اس کے لیے گمراہ کرنے کے والے بھی ذرائع موجود ہونے چاہیے تھے۔ تو گمراہ کن ذرائع میں شیطان نمبر 1 پر ہے، باقی ساری چیزیں انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ اب بات السلام سمجھ آئی علیکم کہ نہیں آئی؟ سر، السلام علیکم، سب کو سلام مل گئے۔ سر مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ زیادہ اچھی طرح تو آپ ذرا بیان کر سکیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک شیطان نے بھی وعدہ، اور ایک آگے سے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا وہ جملہ ایسا ہے کہ دل ہلا دینے والا ہے کہ جو میرے مومن بندے ہوں گے وہ تمہارے میں نہیں آئیں گے۔ شیطان نے وعدہ لیا تھا میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کو بھٹکاؤں گا، ان کو سب کچھ میں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے پیارے بندے ہوں گے وہ تیرے اس میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات میں ہر دفعہ خیال رکھتی ہوں۔ راشدہ صاحبہ میری بات سنیں، خود جی شیطان نے اعتراف کیا کہ جو جی تیرے بندے ہیں وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ہاں آپ بھول گئی ہیں۔ ہاں جی، تو میں وہ کہہ رہی زیادہ آپ وضاحت سے کریں، مجھے یاد آئی ہے کہ ہمیں آپ یہ سنیں چیز پلیز، آپ ذرا میری بات تو سنیں۔ جی جی اللہ جی تعالیٰ شیطان سے بچنے کا واحد طریقہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام بن جائیں، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اس کا پوری جو بحث آپ کر رہی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اور شیطان، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، شیطان نے اعتراف کیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، لہٰذا مجھے اور آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اب بات انشاءاللہ سمجھ سر۔ آئی؟ جی جی، اب بس کل میں کہ ذرا اس کی بھی اچھی طرح وضاحت کیجیے گا انشاءاللہ کوئی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی چیز وضاحت کے بغیر رہ جاتی ہے جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو؟ نہیں رہ جاتی۔ کل کا بھی بڑا اچھا تھا، میں چاہ رہی ہوں اس کی ریکارڈنگ کہاں ہے، وہ میں اپنے سب گھر والوں کو بھی سناؤں۔ سورت ریکارڈنگ فلق کل کی والی ڈال دی ہے بھائی، کل والی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ جی اچھا، اس کا مجھے وہ لنک بھی بھیج دیں ذرا۔ اچھا آپ ذرا سب کو دوبارہ بھیج دیں بھائی، جی وہ بہت شکریہ، جزاک کل اللہ۔ میں چاہ رہی ہوں یہ گھر والوں کو بٹھا کے پوری میں تینوں صورتیں، ظاہر ہے یہ دعا اتنی کروا اہم۔ دیں سر، دعا کروا دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کو آمین توفیق دے سمجھنے آمین۔ کی، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ یہ ہینڈ آؤٹ آپ گھر والوں کو بھی پڑھائیں، یہ جو آج میں نے بھیجے ہیں یہ پہلے بھیجے ہیں، تاکہ ان کو بڑا کلیئر ہو کہ ان سورہ اخلاص ہو، سورہ فلق ہو، سورہ ناس ہو، تاکہ ہم سب سمجھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ انشاءاللہ جب رات کو ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین، انشاءاللہ سر، ضرور جزاکم اللہ اللہ پاک خیر۔ مدد کرنے والا ہے۔ بھیج دیا سب کو؟